थोड़ी बहुत तकालीफ होती है। मुल्तान आया हूँ काफ़ी अरसे बाद, और मुल्तान से हमेशा जब भी लोग आते हैं इस्लामाबाद या मुलाकातें होती हैं तो बड़े ही सराइकी जो बेल्ट है, मैंने काफ़ी अर्सा डेरा इस्माइल खान में मुलाजिमत की है, तो सराइकी बेल्ट के साथ बड़ी आपको मुकदमात के लिए बाज़ मुकदमात के लिए प्रिंसिपल सीट पे जाना होता है। फिर आपको अपनी नुमाइंदगी मिलती है, आपके अपने नुमाइंदे जो हैं वो अपने खित्ते की तरक्की के लिए कोशिशें करते हैं। सराइकी बेल्ट को गरचे तो काफ़ी नामवर लीडर्स मिले माजी में, होना चाहिए कि अगर इनके जो नुमाइंदे अपने दौर में कुछ कर सकते हैं और वो अगर करना चाहते तो सराइकी सूबे को बने हुए आज कम से कम 10 साल होने चाहिए थे, या 12 साल जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह कश्मीर के लोगों ने अपने हक की असूल के लिए पूरी कौम को बता दिया कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो 55 रुपए लगभग कास्ट पड़ती है हमें पर यूनिट मुआवजा की, वहाँ अब 3 रुपए में, यानी हुकूमत को जो है 3 रुपए में नहीं पड़ती है। हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा अगर कास्ट देनी पड़ती है तो वो 35-34 रुपए लग जाते हैं उनके, लेकिन वो सब्सिडाइज रेट उनके 3 रुपए है। वजह क्या है? कश्मीरी उठे और उन्होंने तमाम सियासतदानों को भी मुस्तरद कर दिया, उन्होंने उस निज़ाम को भी लात मार दी। सराइकी के लोग जो है ना, अगर चाहते हैं कि वो अपने धरती पे खुद अपना उठे, लेकिन चंद एक बहुत ही कम, और इसमें अगर कोई बनने की जरूरत महसूस होती है तो एक सराइकी के लोगों की वजह से सराइकी सूबे की जरूरत पड़ती है। बलूचिस्तान में बहुत बड़ा सूबा है और वहाँ पश्तून और बलोच दो आइडेंटिटीज हैं, और मेरा ख्याल है कि वहाँ पे मैं लोधर आया हूँ। कल मजाक में मैं अब्दुर्रहमान कानूनी साहब को बता रहा था, उनकी वालदा का चैलम था, तो मैंने कहा ऐसा महसूस होता है जैसे इस्लामाबाद से आने वाला आदमी जो है वो सफरे हज पे आया हो, यानी इतना लंबा पड़ता है। लाहौर जाए, अब्दुल हकीम से निकले, फिर मैंने तो लोधरा पहली दफा देखा, मुल्तान तो खैर कई दफा आया थे, उम्मत मुस्लिमा की गर्दान करते थे। हमने भी सुना था बचपन से कि ये एक उम्मत मुस्लिमा होती है, मेरा ख्याल हुआ करती थी। कोई उम्मत मुस्लिमा नहीं है, अपनी मफादात है। अगर उम्मत मुस्लिमा होती तो आज ईरान तनख्वाह तो न होता, हत्ता कि हम पड़ोसी होने के बावजूद भी पानी तक नहीं दे सकते हैं, बॉर्डर्स हमने बंद किए हुए हैं, और हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कौन सा कलमा है जो आप पढ़ रहे हैं? आपने मजलूम को छोड़ा हुआ है, अपने मुसलमान भाई को छोड़ा हुआ है, और ट्रम्प जो है जो फतह की शादियाने बजा रहा है, कहता क्या है? बड़े धड़ल्ले से और बेशक में कदर इत्मीनान का इज़हार करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की ये भी बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया, वरना जो निज़ाम है हमारा उसमें तो अमेरिका के आगे जो है वो तेल हिलाने की जरूरत हुआ नहीं करती है। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तानी जो है, और आपको मैं बता दूं ये पाकिस्तानियों का खौफ है, वरना हुकूमत ने कब के जो है पाकिस्तान के मफादात का सौदा कर चुके होते। ये आपका खौफ है, उनको पता है कि अगर पाकिस्तान का जो विजन था वो ये विजन कभी नहीं था कि अब वज़रा के भर्ती के जो है करोड़ों लिए जा रहे हैं, यानी वजीर जो है वो पैसों पे लगेंगे तो फिर वो आगे जाके पब्लिक सर्विस करेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के नाम पे जो हो रहा है वो न इमरान खान का विजन हो सकता है। अलबत्ता इमरान खान ने अपने मामलात जिन लोगों को दिए हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के इस मेस के जिम्मेदार हैं। करप्शन जो है वो अगर आजकल किसी एक सूबे में हो रही है तो खैबर पख्तूनख्वा है जो बिल्कुल सर फहरिस्त है। कोई एक वहां पे करप्शन या पैसे बनाने के चक्कर में सोचा ये जाता है कि क्या ऐसा मंसूबा बनाया जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिल सके। और ये कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो
سرکردہ لوگ ہیں، انہوں نے ٹویٹر پہ شیئر کیا ہے کہ جی ملکنڈ سے اور کرک سے اور فلاں سے کسی سے 10 کروڑ لیے گئے، کسی سے 20 کروڑ لیے گئے. اور چونکہ میں خود خیبر پختونخوا سے ہوں، ان تمام پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ میرے روابط ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ان خبروں میں یہ صرف پروپیگنڈا نہیں ہے. کیا پڑی ہے ہمیں کہ ہم اپنی حکومت یہ 6 وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور 32 محکمے جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. اور اب جو ایکسپینشن کی بات آئی، ایکسپینشن پہ جب ہوتی ہے کابینہ بنتی ہے تو لوگ اہل لوگوں کو لیتے ہیں، ایکسپرٹس کو لیتے ہیں، اپنے پیشے میں جو ہے مستند جو نام ہوتے ہیں. یہاں پہ پی ٹی آئی میں یہ سلسلہ نہیں ہے، وہاں جو جلدی مل گیا اس کی لاٹری کھل جاتی ہے. اور میرا خیال ہے قریب جب بھی یہ الگ برداری ہوگی تو قوم دیکھے گی کہ کرپشن جو ہے ایک نئے پیک پہ پہنچ گئی ہے جہاں وزیر پیسوں پہ بھرتی ہو کے کابینوں میں بیٹھ جاتے ہیں. کوئی سوال کیا؟ اچھا، موجودہ سیاسی صورتحال اور مسائل کیا لگتا ہے حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی؟ عمران خان کا فیوچر کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر کیا؟ دیکھیے خان صاحب کا فیوچر جو ہے نا، وہ خان صاحب انہی حالات سے دو چار ہیں جس طرح مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ڈیولپ کے دور میں، جب اس کی پارٹی کچھ نہیں کر پا رہی تھی وہ بے بس تھے اور جیل میں تھے. خان آج کل بے بس ہے، اس کی پارٹی کچھ نہیں کر پا رہی ہے. کوئی مستقبل میں مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے کہ خان کے لیے آسانیاں. اور اس کی وجہ یہ ہے، ماضی میں ہم نے 3 دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے اور مذاکرات ہمیشہ اس وقت ہوئے جب ہم سڑکوں پہ ہوتے تھے. لہذا پی ٹی آئی جب تک سڑکوں پہ نہیں نکلے گی، اور سڑکوں پہ نکلنے کا اس کا دور ختم ہو چکا ہے، یہ اپنی پبلک میں ماس سپورٹ جو ہے ہو چکی ہے. اور اگر لیڈرشپ جو ہے ابھی بھی انہوں نے گوشت کے ناخن نہ لیے تو یہ جو پارٹی ہے یہ دم توڑ جائے گی. یہ 9 مئی کے بعد تو نہ دم توڑ پائی، لیکن ابھی جو ہے آپس کی ریشہ دوانیاں، یہ بدعنوانیاں، یہ اقربا پروریاں اور یہ جو وراثت کے دعوے دار سامنے آ گئے ہیں، ان کے ان اعمال کے بلبوتے پہ اس پارٹی کو بری ہونے میں کمی دیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ملے ہوئے ہیں نا، یہ مصلحتوں کے تحت ملے ہوئے ہیں. سب نے شارٹ ٹرم ٹارگیٹ رکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اقتدار کرنا ہے اور اقتدار کے بلبوتے پہ اپنے آپ کو دوام دینا ہے مالی طور پہ. تو لہذا ہاں البتہ کبھی پاکستانی جاگ گئے، کبھی پاکستانیوں کو احساس ہو گیا مظلوم بھی ہے اور منقسم بھی ہے. تو ظالم جو یعنی کمپنی یہی چلے گی؟ ہاں جی، کمپنی یہی چلے گی. فی الحال تو انہوں نے عدلیہ کو قابو کیا ہوا ہے. لیکن اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے، رونے کی بات ہے. ہماری عدلیہ جس میں میں نے خود 35 سال اس پیشے میں گزارے، لیکن جب ہم کسی بڑی بڑی عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے کمزور نکلیں گے، کبھی سوچا ہی نہیں تھا. تو لہذا عدلیہ جہاں انصاف مفقود ہو جائے نا تو وہاں پھر ظالم کا اور طاقتور کا توتی ہوتا ہے. خان جو ہے اس کی امید یا عوام پاکستان سے تھی، اور پاکستان کے عوام جو ہیں باقی سارے کاموں میں طاق ہے، لیکن حق کے ساتھ کھڑے ہونے میں، ظالم کے آگے کھڑے ہونے میں اور جبر سے ڈٹ جانے کے لیے وہ حوصلہ جو ہے. اب ایرانیوں کو دیکھیں نا، کیا قوم ہے، پوری دنیا اکٹھے ہیں، 40-50 سال سے ان کا بائیکاٹ ہے. نہ یہ اپنا پیٹرول بیچ سکتے ہیں، نہ اپنا سریہ بیچ سکتے ہیں، نہ دوائیاں بیچ سکتے ہیں. آج بھی ایران کا انفراسٹرکچر دیکھ لے، ایران کے ڈرون دیکھ لے، ایران کی ٹیکنالوجی دیکھ لے، اور کس جرأت کے ساتھ جو ہے پوری دنیا کے سامنے یہ امریکہ اور اسرائیل اور وہ تمام کوفی عرب طاقتوں کے ساتھ لڑ رہا ہے. لیکن ہار نہیں مان رہے. 18 پوائنٹ دیے نا ٹرمپ نے، انہوں نے کہا میں قبول نہیں ہے. ان کا لیڈر مر گیا، شہید ہو گیا، آیت اللہ روح اللہ خمینائی. ان کی تمام لیڈرشپ جو ہے ان کو تاک تاک کے انہوں نے نشانہ بنایا. لیکن کیا قوم ہے، عجیب مطلب ہے. وہ کہتے ہیں ہم روح زمین سے میٹھی کیوں نہ جائیں، لیکن جو حسین علیہ السلام کا جو ہم نے راستہ لیا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر
ایمان کی ہم نے کوئی تھوڑی بہت رمق دیکھنی ہے نا تو آپ کو ایرانیوں میں نظر آئے گی کہ باقی جو دنیا ہے جس کو ہم امت مسلمہ کہتے ہیں یہ نام کی امت مسلمہ ہے. باقی ہم سب پاکستان اس وقت سفارتی لحاظ سے اپنے عروج پر ہے کہ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل اور ایران اور سعودی عرب اور روس اور چائنا اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر اس جنگ کو رکوانے کے لیے مرکزی کردار ادا کر رہا ہے. دوسری طرف پاکستان میں ایک سوشل میڈیا پر پاک افواج اور پاکستان کے خلاف انتہائی منفی پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے. اس حوالے سے کیسے رہے گا؟ اور سیز فائر کرانے میں پاکستان روز پلے کرے گا، کیا کر پائے گا؟ آپ کو ایک بات میں بتا دوں، ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہیں نہ کہیں کسی کا کندھا مل جاتا ہے. اچھا پاکستان کی قسمت دیکھیں اچھی ہے یا ہماری قسمت اچھی ہے کہ اس دفعہ انڈیا کو ہرا کے ہی یہ کندھا ملا ہے. تو لہذا پاکستان کی اگر موجودہ دنیا میں تھوڑی بہت قیمت اور ویلیو بنی ہے تو وہ پاک انڈیا وار تھی جس میں پاکستان کو بدیوں میں بڑی اعلیٰ کامیابی ملی ہے. اگر یہ جنگ میں یہ کامیابی نہ ہوتی تو یہ جو تاحیات لوگوں کو جو ہے یہ استثناء ملے، فیلڈ مارشل بنے، یہ کامیابی تھی. تو اگر یہ نہ ملتی نا، اس کو مائنس کریں تو پھر تو کچھ نہیں تھا. الیکشن ٹوٹے گئے تھے اور لوگوں کے گھروں میں گھسے ہوئے تھے. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ تھی اس کی کامیابی کے بل بوتے پہ پاکستان کو بین الاقوامی دنیا میں تھوڑا مقام ملا. اور ایک منٹ اور میں بات کرتا ہوں. تو لہذا ابھی جو پاکستان نے پیکٹ کیا سعودی عرب کے ساتھ، مجھے خود یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جنگ پلان ہوئی تھی اس ایگریمنٹ سے پہلے، اور پاکستان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ کرے گا اور پھر پیکٹ سے مجبور ہو کے وہ ایران کے خلاف کودے گا. یہ ایک شاباشی ملتی ہے موجودہ پالیسی سازوں کو کہ انہوں نے پاکستان کی اس جنگ میں جھونکا نہیں ہے. ورنہ اس ایگریمنٹ کے تحت ہم پابند ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے بھیجے گئے کوئی بھی میزائل یا کوئی بھی ڈرون جو ہے وہ حملہ تصور ہوتا ہے، اور پاکستان اس کے تحت ایران پہ حملہ کرنے کا جو ہے پابند تھا. لیکن یہ ہے کہ اچھی سوچ کی ہے. خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے کیا سوال ہے؟ لیکن یہ غلط فہمی آپ لوگ پھیلا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. عطا تارڑ صاحب نے بات کی، مجھے افسوس ہے کہ آپ نے قاسم کی پوری ٹاک سنی ہوگی. اس نے یہ نہیں کہا ہے، وہ کوئی ایک اور ڈاکٹر قاسم تھے جو ساتھ میں تھے، اور انہوں نے یہ بولا ہے کہ یہ اسٹیٹس جو ہے یہ ریویو ہونا چاہیے. کوئی بھی پاکستانی چاہے خان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی بھی شخص پاکستان کے مفادات کے حوالے سے یہ آپ کا اسٹیٹس اگر ریویو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا کیا ہوگا. ویسے ہی ہماری جو ایکسپورٹ ہے بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اور اگر آپ کا اسٹیٹس آپ کو یہ غلط جو ہے ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، وہ قاسم کا بیان نہیں ہے. اور جتنے پروپیگنڈا میڈیا پہ ہو رہا ہے، آج میں مجیب الرحمان شامی کو سن رہا تھا، یعنی کتنے پائے کا یہ صحافی ہیں، اور ہم شاید پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب سے یہ صحافت میں ہے، لیکن میڈیا پہ بیٹھا ہوا تھا اور بڑے دھڑلے سے توپ کے حساب سے جھوٹ بول رہا تھا کہ جی خان کے بیٹے نے یہ کیا تھا. اللہ کو خوف کرے، خان کے بیٹے نے کدھر یہ بات کی. فیوچر میں آپ کس پارٹی سے الیکشن لڑیں گے اور آپ کیا کون سی پارٹی؟ یہ پارٹیوں سے الیکشن لڑنے کا دور تو گزر گیا. کون سی پارٹی اور الیکشن تو نہیں ہے جناب علی، وہ تو 47 میں پڑی ہوئی ہے. کس کو کون سی پارٹی الیکشن میں جائے گی؟ بننے کے لیے آپ کو ووٹ درکار نہیں ہے، آپ کو فارم 47 درکار ہے، اس کا بندوبست کرنا ہوگا. اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا پھر آپ ان میں مل جائیں یا پھر آپ ان کو پیسے دے دیں. تحریک انصاف جب بالکل دب چکی تھی اس وقت آپ نکلے اور آپ نے پورے ملک میں عوام کو جگایا اور تحریک انصاف کو دوبارہ اکٹھا کیا. اس کے بعد آپ کے جو ہے نا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے آئے گا، آپ کو بالکل کارنر کر دیا گیا. اس کے بعد علیم ڈڈا پور نے کچھ نہ کچھ جدوجہد کی اور اس نے خان کی رہائی کے لیے کافی کوششیں کی.
ان کو بھی سائڈ لائن کر دیا گیا. اس کے علاوہ جو بھی لوگ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے دیکھیے میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے. ہر اس آدمی کو توڑا جاتا ہے، خان سے علیحدہ کیا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے جو تھوڑی بہت خان کے لیے مومد و معاون ثابت ہو. 8 فروری تک جب تک یہ لوگ انڈر گراؤنڈ تھے، گم تھے، یہ لیڈرشپ جو آج کل باہر جو ہے مٹک مٹک کے پھر رہی ہے اور انقلاب کے نعرے لگا رہی ہے، کمبخت ٹیلی فون پر اپنے حلقوں میں بلاوے پر نہیں آیا کرتے تھے جب میں ان کے حلقوں میں کمپین کیا جاتا تھا. اور 8 فروری کے بعد جو ہی باہر نکلے معاملات ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لیے. خان جو ہے اس کے پاس لمیٹڈ فیڈ بیک ہے، سارا دار و مدار اس کا جو ہے وہ ڈان اخبار پہ ہے. اس کی رسائی ہے ڈان اخبار تک، نہ سوشل میڈیا تک ان کی رسائی ہے. پھر جو جیل کا عملہ ہے میں آپ کو بتا دوں، یہ بات کبھی میں نے کی نہیں ہے، لیکن جو جیل کا عملہ ہے کچھ لوگ ایسے جان بوجھ کر ان کے قریب کر دیے جاتے ہیں. خان کو یہ باور کرایا جاتا ہے جیسے وہ شخص خان کا بہت ہی زیادہ چاہنے والا ہے. یہ میں نے دیکھے ہیں جیل کے عملے کے اسسٹنٹ سپرڈنٹ وغیرہ، وہ خان کے اتنے قریب کر دیے جاتے تھے اور پھر جو ہے ان لوگوں کے ذریعے خان کے کام بھرے جاتے ہیں. تو لہذا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 11 اپریل 2024 سے اسٹیبلشمنٹ کو تیاری ہو چکی ہے. جو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ لیڈر یہ سہیل افریدی یا الراجہ یا علیمہ خان یہ کوئی احتجاج کریں گے، 1.5 سال سے میں چیخ رہا ہوں کوئی لائے عمل تو دے دے. یعنی آج تک انہوں نے 1.5 سال میں کوئی لائے عمل ہی نہیں کیا. یہ خاک احتجاج کریں گے. ان کی روزی روٹی تب تک ہے باہر سوشل میڈیا والوں کی کہ جب تک خان اندر ہے. یوٹیوب والے جو ہے وہ ڈالر کماتے رہیں گے. ادھر پاکستان میں خیبر پختونخوا جو ہے وہ اب سونے کی کان ان کے لیے بن چکی ہے. اچھا خان صاحب یہ بتائیں، اس کا مطلب ہے آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کا اپنا ویژن نہیں ہے، جو ان کے کان پھرتا ہے، جو انہیں کچھ کہتا ہے وہ اس کے مطابق مطلب ہے کہ وہ موومنٹ کرتے ہیں، تو ان کی اپنی سوچ نہیں ہے کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون غلط ہے؟ اس میں کیا کہیں؟ دیکھیے میں تو یہ جرت نہیں کر سکتا ہوں کہ ان کی سوچ کو کوشچن کروں، میں آپ فرض کروں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ماضی میں آپ دیکھیں جہانگیر ترین نے خان کے ساتھ نیکی کی تھی نا، جہاز بھر بھر کے لاتا تھا لوگوں کے اس کی پارٹی کی حکومت بنانے کے لیے. آج جہانگیر ترین کا کیا اثر ہوا؟ اس کی بیٹی کا اس کے خلاف پی ٹی آئی کی حکومت میں پرچے بنے. حلیم خان ایک مضبوط آدمی ہے، اگر پی ٹی آئی اس کو اس دور میں سپورٹ کرتی یا وزیر اعلیٰ بناتی یہ ٹف ٹائم دے سکتا تھا شریفوں کو لاہور میں، پنجاب میں. حلیم خان اپنے پی ٹی آئی کے دور میں وہ اس کی بیٹی جو ہے وہ جیلوں میں گئے، جیلی ان پہ کیسز بنائے گئے اور پھر وہ بری بھی پی ٹی آئی کے دور میں ہوئے. میں آپ کو نام گنواتا ہوں نا، جس آدمی نے خان کے لیے دل کھول کے اپنی جان اپنی دولت کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے، ان کے آپ اشر دیکھ لینا. یعنی یہ ان لوگوں کو کوئی ضرورت تھی پی ٹی آئی کی؟ یہ ارب پتی گرب پتی لوگ ہیں، ان کو کیا پڑی تھی؟ اپنے آج بھی میرا خیال ہے علیم خان جو ہے وہ شوکت خانم کو چندے دیتا ہے، لیکن بات یہ ہے وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، لیکن یہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں نا وہ نا علیم خان کا. دیکھیے میں آپ کے قرض کروں کسی حد تک آپ کی بات درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس دور میں پی ٹی آئی کے پاس یہ آئے، پی ٹی آئی ان سے مستفید ہوئی ہے، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے نا خان نے بزدار کو تو وزیر اعلیٰ بنا دیا. حلیم خان کیوں مسفٹ تھا؟ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ خان کانوں کے کچے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ شاید ہمیں ماننا ہوگا، کیونکہ ابھی میں بہت قریب سے میں نے خان کو دیکھا ہے. جیل کے اندر طریقے واردات یہ ہوتی تھی، میں چشمدید رہا ہوں، خان سے کوئی فیصلہ کرانا ہوتا تھا تو ایک حضرت آ کے خان کے کان میں بات ڈال دیتے تھے اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہ بات کرتے ہوئے کوئی دوسرا جو ہے اس کو بنک نہ پڑے.
دوسرا آ کے وہی بات دوسرے انداز میں کر کے اس کی تائید کر دے دیتا. تیسرا آ کے جناب علی نہیں چلتی ہے. کسی بھی پی ٹی آئی کے بندے کو اپنے منصب، اپنے آفس یا ٹینیور کمپلیٹ کرنے کا کوئی یقین نہیں ہے. آپ کی قسمت، آپ کی سیاسی تگودو جدوجہد حکومت نے حصہ نہ لیا، یا تو یہ ہو یا پھر ڈائریکٹ فوج آ جائے تو پھر ہی یہ ملک بچت. دیکھیے فوج تو کئی دفعہ آئی اور انڈائریکٹلی 76 سال سے فوج ہی ہے جو حکومت کر رہی ہے. کر سکتا ہے جب جرنیل، جج، پارلیمنٹیرین، سیاستدان سب قانون کے تابع ہو. یہاں پہ 8 فروری کو جو مینڈیٹ عوام نے دیا اس کا جو حشر کیا حکومت نے کیا، ریاست نے کیا. ریاست ہی اس طرح ہوتی ہے اور کوئی سزا کا خوف ہی نہیں ہے کسی کو. مشرف نے آ کے دیکھیں لوگوں کو، اگر یہاں آج ڈی آئی جی ملتان کو آپ ڈسمس کر دیں نوکری سے تو اس کے پاس قانونی چارہ جوئی ہے کہ وہ جائے گا عدالت جائے گا کہ اسٹوج بنا ہوا ہے، پٹی ادارہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے، سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے. پھر عدلیہ نے ہمیشہ ڈکٹیٹروں کو تحفظ دیا ہے. یہ آپ کا نظام ہے گندا سڑا. 28ویں آئینی ترمیم پہ تو ایم کیو ایم کا تقاضا ہے. اب یہ بھی یہ کلبیہ ہے، میں آپ کو بتا دوں پوری ایم کیو ایم جو ایوان میں بیٹھی ہے ساری فارم 47 پہ آئی ہے. جو شارٹ کسی کو بھیجنا ہوتا تھا تو گھر میں پیٹرول کا موٹر سائیکل تھا، لیکن کافی عرصہ پہلے میں نے الیکٹرک سکوٹر لیے اپنے ملازمین کے لیے. ہمیں سائیکل پہ آنا ہوگا. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جس کی موٹر سائیکل کی اوقات ہے اس نے گاڑی خریدی ہے. بینکوں نے بڑا آسان کر دیا ہے، پورے ملک کو گاڑیوں پہ ڈال دیا ہے. 2009 میں پر ڈے اس وقت 10 پاؤنڈ دیا کرتا تھا جو آج کی حساب سے کوئی 4,000 5,000 روپے ہیں. اگر میں 5,000 پارکنگ کے دوں مہینے کے 1.5 لاکھ ہو گئے. پھر 6 ماہ کی میں ششمائی فیس دیتا ہوں، وہ بھی کوئی 600 پاؤنڈ ہوا کرتی تھی. پھر میں ہوتی ہے ملتان